मेरा नाम साजिद है और मेरी उम्र 20 साल है। 12वीं के पेपर देने के बाद मेरी छुट्टियां शुरू हो गई थी, इसलिए मैं माँ बाप से इजाज़त लेकर अपना चाचा के घर छुट्टियां मनाने जाना चाहता था। चाचा की शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे, इसलिए मेरे माँ बाप मुझे उनके घर जाने से मना कर रहे थे। लेकिन काफ़ी साल हो गए थे मुझे चाचा के घर गए हुए। उस दिन एतवार था। मेरे पापा ने मुझे चाचा के घर छोड़ा, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। हमें लगा चाचा और चाची कहीं बाहर घूमने गए हैं। पापा ने चाचा को फ़ोन किया तो पता चला कि वो दोनों खरीदारी करने बाहर गए हैं और इन्हें घर आने में देर होगी। इसी वजह से हम दोनों चाचा का इंतज़ार करते हुए उनके घर के बाहर खड़े रहे। तकरीबन 2 घंटे बाद चाचा और चाची घर आए। पापा उनसे बाहर सड़क पर ही मिले और फिर घर वापस चले गए। चाची ने अपने चेहरे से स्कार्फ बांध रखा था और चाचा की बाइक पर इससे चिपक कर बैठी हुई थी। घर के अंदर आते ही चाची ने अपने चेहरे से स्कार्फ हटाया तो मेरी नज़र चाची पर पड़ गई। मैं अपनी चाची को पहली बार देख रहा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे चाचा ने इतनी हसीन लड़की से शादी की होगी, क्योंकि मेरी चाची तो बहुत ही हसीन और थी। दरअसल इनकी शादी में भी नहीं जा सका था, क्योंकि उस वक्त मुझे घर का ख्याल रखना था। मेरे वालिदैन नहीं चाहते थे कि हम साथ शादी पर चले जाएं और पीछे घर अकेला हो। इस बार चाचा से मिलने की मुझे बहुत बेचैनी थी और साथ ही मैं अपनी नई चाची से भी मिलना चाहता था। मेरे पापा का कहना था कि हम बाद में कभी मिलेंगे, लेकिन मुझे छुट्टियां गुजारनी थी और उस शहर में जाना था जहां चाचा रहते हैं। इस वजह से मैंने ज़िद करके पापा को चाचा के घर छोड़ने पर राज़ी कर लिया। कभी कभार सोचता हूँ कि शायद अच्छा होता अगर मैं उस वक्त चाचा के घर ना गया होता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला था जो मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। मैं बार बार अपनी चाची को देख रहा था, क्योंकि मेरी चाची किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। चाची बहुत खूबसूरत थी, जबकि चाचा देखने में बहुत ख़ास नहीं थे। मेरी नज़र चाची पर थी। इसी दौरान चाचा ने मुझे पुकारा, अरे असद बेटा, क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा हूँ। यह सुनकर मुझे झिझक हुई। मैंने चाचा से कहा, मैं ठीक हूँ, और इन्हें ज़ोर से गले लगा लिया। इतने सालों बाद मुझे देखकर चाचा भी बहुत खुश हुए। चाची भी मेरे पास आई और मुझे प्यार से गले लगाया। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं इन्हें पहली बार मिला हूँ। चाचा के घर गए मुझे 2 दिन हो चुके थे। चाची मेरी अच्छी देखभाल कर रही थी और मेरे लिए हर ज़रूरत का ख्याल रख रही थी। चाचा और चाची के रवैये से मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी पूरी छुट्टियां यहाँ गुजारने वाला हूँ। लेकिन मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ये फ़ैसला आगे चलकर कुछ ऐसा मोड़ लेने वाला है जो मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। तीसरे दिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो 8 बज चुके थे। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि चाचा अपना बैग पैक कर रहे थे। इन्हें बैग पैक करते देखकर मैंने पूछा, आप इतनी सुबह बैग पैक करके कहाँ जा रहे हैं? उस पर चाचा ने कहा, मुझे एजेंट के काम से 2 महीने के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ रहा है। इस पर मैंने चाचा से कहा, क्या बात है चाचा, मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको अभी कहीं नहीं जाने दूंगा। इस पर चाचा ने कहा, ये मेरे लिए एक बड़ा मौका है। अगर मैं इसे खो देता हूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के काम का तजर्बा मुझे है। एक अच्छी पोस्ट दिलवा सकता है ये काम। चाचा के काम की संजीदगी को देखते हुए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने चाचा से कहा, ठीक है, आज शाम को मैं पापा को बुला लूँगा और मैं भी अपने घर चला जाता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो मैं यहाँ रुक कर भी क्या करूँगा। तब चाचा ने कहा, असद, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और तुम्हारी चाची का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम्हें चाची का ख्याल रखना है। इसे क्या चाहिए क्या नहीं इसका ख्याल रखना। और हाँ, एक बात ज़हन में रखना, तुम्हारी चाची को अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए ख़ास तौर पर अगर इसे किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो, तुम बेझिझक इसकी मदद करना, चाहे वो कुछ भी हो। मैंने इस वक्त कुछ भी अल्फाज का मतलब पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन आगे चलकर चाची ने इस लफ्ज़ का जो मतलब मुझे समझाया, वो मैं कभी भी नहीं सोच सकता था। उस दिन मुझे चाची के अंधेरे के डर के बारे में पता चला था। मुझे इस बात पर थोड़ी हैरत भी हुई कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी को अंधेरे से इतना डर कैसे लग सकता है। मैंने चाचा से कहा, ठीक है। फिर मैंने चाचा को उनके कपड़े समेटने में मदद की और उन्हें एयरपोर्ट के लिए गाड़ी तक पहुंचाया। इन्हें अलविदा कहकर मैं और चाची घर वापस आए। अब घर में सिर्फ और सिर्फ चाची और मैं थे।
مجھے چاچا کے ساتھ بہت مزہ کرنا تھا، ان کے ساتھ پورے شہر میں گھومنا تھا۔ اس طرح میں نے اپنی چھٹیاں گزارنے کا پلان بنایا تھا، لیکن چاچا نے تو اس پر پانی ہی پھیر دیا۔ یہ میرا سوچنا جتنا صحیح تھا اتنا ہی غلط بھی، کیونکہ چاچا کے ساتھ جن تجربات کا مجھے انتظار تھا، ان میں سے زیادہ خاص تجربات چاچی کے ساتھ ہونے والے تھے۔ جس دن چاچا گئے اس رات میں اپنے کمرے میں موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ گیم کھیلتے کھیلتے میں بور ہو گیا تو سوچا ٹی وی دیکھ لیتا ہوں، اور حال میں آ کر بیٹھ گیا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے کچھ وقت بعد چاچی میرے پاس آئی اور بولی، اسد میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا، لگتا ہے چاچا کے جانے کے بعد آپ کا دل گھر میں نہیں لگ رہا۔ میں ایک صحیح بات پکڑی تھی۔ تب چاچی نے مجھ سے کہا، چلو تھوڑی دیر باہر گھومتے ہیں۔ ایسا کہہ کر چاچی نے مجھے چاچا کی بائک کی چابی پکڑا دی اور پھر مجھے آئس کریم کھانے کے لیے باہر لے گئی۔ گھر سے باہر نکلے بائک پر چاچی میرے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس وقت انجانے میں چاچی کا ہاتھ میری کمر سے ٹکرا گیا۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑا جھجک گیا، اس لیے چاچی نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، لیکن اگلے ہی پل چاچی نے اپنا ہاتھ میری کمر پر پھر سے رکھ دیا۔ ان کے اس رویے کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آئس کریم کھا کر ہم واپس گھر آئے۔ جیسے ہی چاچی نے گھر کا دروازہ بند کیا، ہم اندر آئے۔ اچانک گھر کی ساری لائٹ بند ہو گئی۔ اچانک لائٹ جانے سے چاروں طرف گھنا اندھیرا چھا گیا۔ میں چاچی کے پیچھے کھڑا تھا، تبھی چاچی نے پلٹ کر مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ اس وقت چاچی کا جو لمس مجھے محسوس ہوا، اس نے مجھے ایک دم بے چین کر دیا۔ میں بھی اب جوان ہو رہا تھا اور کسی عورت کا ایسا لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، تو میں ویسے ہی کھڑا رہا۔ اس وقت میرے دماغ میں جو خیالات آ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھے۔ چاچی تقریباً 5 منٹ تک مجھے ایسے ہی پکڑے رہی، اور پھر اچانک روشنی آ گئی۔ جیسے ہی روشنی آئی، چاچی بھی ہوش میں آئی اور فوراً مجھ سے دور ہو گئی۔ مجھے معاف کرنا، ایسا کہہ کر وہ شرماتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں کیا ہو رہا تھا اور اچانک میرے ساتھ جو ہوا، اس سے میں پوری طرح حیران تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ کچھ دیر بعد مجھے چاچا کی وہ بات یاد آئی جو انہوں نے گھر سے جانے سے پہلے کی تھی، کہ چاچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ چاچی نے اندھیرے بہانہ بنا کر مجھے گلے لگایا تھا۔ اس رات میں بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گیا، لیکن بستر پر لیٹتے ہوئے چاچی بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ چاچی کافی ماڈرن تھی اور ایسے کپڑے پہنتی تھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، مگر چاچی بہت حسین تھی اور وہ یہ کپڑے پہن کر اور بھی پیاری لگتی تھی۔ شاید وہ اسی لیے ایسے کپڑے پہنتی تھی، مگر میں جب بھی ان کی طرف دیکھتا تو شرما سا جاتا تھا۔ ویسے بھی میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا تھا، اس لیے ان کے طور طریقے میرے لیے بہت خاص لگ رہے تھے۔ اگلے دن صبح جب میں نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ چاچی کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اس وقت ان کی طرف دیکھنا مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ چاچی بھی مجھے چپکے چپکے دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرما رہے تھے۔ جب میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گیا تو چاچی نے پھر سے مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ میں تھوڑا چونک گیا کیونکہ کل کی بات اب تک میرے دماغ سے نہیں گئی تھی۔ چاچی پھر سے ہنس کر بولی، ارے اسد، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ مجھے پتا ہے کہ یہ سب تمہارے لیے نیا ہے، لیکن کل رات میں واقعی بہت ڈر گئی تھی۔ اگر تمہیں برا لگا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ پھر ہنس کر بولی، اور ہاں، آج جو گلے لگایا ہے وہ تو میں نے مذاق میں کیا ہے۔ تم میرے لیے بہت چھوٹے ہو اور میں تمہاری چاچی ہوں، اس لیے مجھے تم سے مذاق کرنے کا پورا حق ہے اور یہ حق میں لے کر رہوں گی۔ چاچی کے اس انداز پر میں بھی مسکرا دیا۔ انہوں نے پھر سے مذاق میں مجھے گلے لگا لیا، لیکن اس حرکت کی سے میرا دل بہت ہی مختلف جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ مجھے یہ بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ میں اب بڑا ہو رہا ہوں۔ شاید چاچا کو یہ اندازہ نہیں تھا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کچھ دنوں بعد ایک دن شام کو مجھے سموسے کھانے کی خواہش ہوئی۔ سموسے بنانے کے بعد میں نے چاچی سے کہا کہ سموسے بڑے مزیدار ہیں، اور چاچی پھر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں بھی چاچی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ چاچی کا کمرہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں بغیر اجازت کے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت وہ بستر پر بیٹھ کر موبائل میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا کہ دیکھ کر مجھے ہی شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے چاچی کو آہستہ سے آواز دی، لیکن وہ سن نہیں پائی۔ وہ موبائل میں ایسی چیز دیکھ رہی تھی کہ انہیں میری آواز تک سنائی نہیں دی۔ ہمت کر کے میں آہستہ آہستہ ان کے پاس جانے لگا۔ جب میں ان کے موبائل میں جھانکا تو میری آنکھیں پھیل گئی، کیونکہ جو میں دیکھ رہا تھا وہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ مجھے شرم آ رہی تھی، لیکن چاچی بے شرموں کی طرح سب کچھ دیکھ رہی تھی۔
مجھے لگا کہ مجھے اس حالت میں چاچی کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے میں فوراً دروازے کے پاس واپس چلا گیا اور چاچی کو زور سے آواز دی۔ اس بار چاچی ایک دم چونک گئی اور دوپٹہ درست کر کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے اچانک وہاں دیکھ کر وہ تھوڑی گھبرا گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو میں نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے کمرے کے طرف جاتے ہوئے بھی مجھے بار بار چاچی کا وہی روپ نظر آ رہا تھا جو میں نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا۔ اس دن رات کو میں زور سے بارش ہو رہی تھی، اچانک روشنی جلی اور چاچی نے مجھے زور سے آواز لگانا شروع کر دی۔ اس کی آواز سن کر میں ان کے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے میں گیا، انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ چاچی اس وقت بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں تو اب آہستہ آہستہ خود کو سمجھنے لگا تھا۔ تب چاچی نے کہا، اسد، جب تک روشنی نہیں آتی میرے کمرے میں رک سکتے ہو، کیونکہ مجھے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، چاچی تم تو اتنی بڑی ہو، پھر کیوں اندھیرے سے ڈرتی ہو؟ یہ سن کر چاچی مجھ پر خفا ہونے لگی اور پھر مجھ سے کہنے لگی، وہ اس لیے کہ مجھے بچپن سے ہی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے اب تم میرا مذاق مت اڑاؤ۔ یہ سن کر میں چپ ہو گیا اور میری چاچی تھی اور مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، اس لیے میں نے وہاں رکنے کا فیصلہ کیا۔ ہم کچھ وقت تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے چاچی سے پوچھا کہ آپ نے میرے چاچا کو کہاں دیکھا تھا؟ یہ سن کر میری چاچی کہنے لگی، وہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے تھے، میں انہیں روز ہی آتے جاتے دیکھتی تھی، مگر کبھی ان سے بات چیت نہیں کی۔ یہ سن کر میں نے چاچی سے پوچھا، پھر ملاقات کب ہوئی؟ چاچی نے کہا، انہوں نے چاچا سے 1 سال پہلے ملاقات کی تھی، پھر ان کا پیار اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے فوراً شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چاچی کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ چاچا نے پچھلے 1 سال میں کافی ترقی کی تھی۔ بات کرتے کرتے کافی وقت بیت گیا تھا۔ جب میں نے اپنے کمرے میں جانے کا سوچا تو چاچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا، اگر تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو تو کیا تم آج رات میرے کمرے میں سو سکتے ہو؟ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ چاچی اور میں اس گھر میں اکیلے تھے۔ اس کے علاوہ چاچی کا ساتھ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ اپنے چچا کے گھر رہ جاؤں، مگر یہ بھی سچ تھا کہ مجھے جلد اپنے گھر واپس جانا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے یہ وقت انجوائے کر لینا چاہیے۔ اس رات مسلسل بارش ہو رہی تھی، رات کو کوئی روشنی نہیں تھی اور میں نیند میں تھا۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ بارش ہونے کے بعد موسم بہت اچھا ہو گیا تھا، گویا مجھے ایک انوکھا سکون مل گیا ہو۔ چاچی مجھے بہت خوش نظر آ رہی تھی، ایسی خوشی میں نے پہلے کبھی ان کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ ناشتہ کرتے وقت چاچی مجھ سے بات کر رہی تھی۔ چاچی نے کہا، آج تو بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، اس لیے تم اپنے چچا کے آنے تک میرے کمرے میں سو سکتے ہو۔ چچا جاتے وقت مجھے بتا گئے تھے کہ اگر تمہیں کسی چیز میں مدد چاہیے تو بے جھجک بتانا، اس لیے میں نے بھی من میں شرمندگی نہ رکھتے ہوئے چاچی کے پاس رکنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو چاچی مجھ سے باتیں کرنے لگی، لیکن ایک بات پر میرا دھیان گیا کہ میرا پیٹ درد ہونے لگا ہے۔ چاچی کی باتوں میں مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں ان کے کمرے میں سونے لگا، حالانکہ چاچی اس کا فائدہ اٹھانے میں لگی تھی۔ یہ سمجھ سے نہیں آ رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ چاچی کو مجھ میں کیا چاہیے۔ رات کو باتیں کرتے کرتے چاچی میرے لیے گرما گرم دودھ لے کر آئی۔ میں نے چاچی سے کہا، مجھے دودھ نہیں پینا، میں نے ابھی تک کھانا کھایا ہے، مگر چاچی مجھے کہنے لگی، تم پڑھائی کر رہے ہو، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے، اس لیے فوراً یہ دودھ پی۔ لیکن میں دودھ نہیں پینا چاہتا تھا، کیونکہ روز رات کو چاچی مجھے دودھ کا گلاس پلا دیتی تھی اور اس کے بعد مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، جب کہ میں ابھی چاچی سے باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے چاچی کی بات مان کر وہ دودھ کا گلاس خالی کرنا پڑا۔ پھر رات کو وہ دودھ پیتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے مجھے کب نیند آ گئی یہ بھی مجھے نہیں پتا چلا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ چاچی کی خوبصورتی اب میرے دل و دماغ میں بسنے لگی تھی، لیکن مجھے ایک عجیب بات کا احساس ہوا کہ چاچا کے باہر جانے کے بعد انہیں مسلسل فون آ رہے تھے۔ اچانک میرا پیٹ درد پھر سے بڑھنے لگا، جس سے میں نے اپنے والد کو کال کیا کہ میں گھر آنے والا ہوں۔ یہ سن کر چاچی مجھ پر چڑھ گئی۔ انہوں نے کہا، کیا تمہاری چاچی نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ اپنی چاچی کا خیال رکھنا ہے؟ تم ابھی نہیں جا سکتے۔ چاچی کی باتیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کون سا رشتہ اور کون سا خیال۔ جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، مجھے نہیں پتا، لیکن تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ چاچی تو مجھ سے گھر نہ جانے کی ضد پکڑ لی، لیکن میرا پیٹ درد کچھ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں یہ سب بات چاچی کو بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ روز میرا پیٹ درد اور میری کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ چاچی تو روز کسی نہ کسی بات پر خوش رہنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، کیونکہ ایسا تجربہ میں پہلی بار ہو رہا تھا۔
چاچا کو گئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ شام کو 7 بجے گھر کی بیل بجی جس سے میرا دل ڈر سا گیا۔ میں نے اپنے کمرے میں دیکھا تو چاچی وہاں بے فکر ہو کر سو رہی تھی۔ بیل مسلسل بج رہی تھی، اس وجہ سے چاچی کی آنکھ کھل گئی اور پھر وہ خود ہی دروازہ کھولنے گئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے پولیس کھڑی تھی۔ پولیس دیکھ کر چاچی گھبرا گئی۔ پولیس نے چاچی کا ہاتھ میں ہتھ کڑی لگا کر کہا، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تب میرے پیچھے پاپا چاچا جی کو لے کر آئے۔ چاچا جی کے ہاتھ میں بھی ہتھ کڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں نے کہا، چاچا آپ تو کام کے سلسلے میں 2 مہینے پہلے باہر گئے تھے۔ تب میں نے پاپا سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پاپا نے بتایا، جب میں تمہیں یہاں چھوڑنے آیا تھا تب میں پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ وہاں مجھے ایک لڑکی کے بارے میں معلومات ملی جس کے بارے میں میرے ساتھی تلاش کر رہے تھے۔ میں نے اسے پہچانا نہیں، لیکن جب میں نے سوشل میڈیا پر تمہارے چاچا کی فوٹو دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ تمہارے چاچا نے کے نام اور شناخت بدل کر تمہاری چاچی سے شادی کر لی ہے۔ چاچا جی کا فون کٹنے کے بعد پاپا کو یہ چونکانے والی معلومات ملی۔ چاچا اور چاچی لوگوں کو پھنسا کر غلط کام کر رہے تھے۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ میرے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا تھا۔ چاچی نے مجھے نشہ آلود دودھ پلایا تھا۔ چاچا جی رشتے میں بھی پرواہ نہیں کی۔ جلدی پیسے کمانے کے چکر میں چاچا چاچی اندھے ہو گئے تھے۔ اب سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ چاچا نے 1 سال میں شہر میں اتنی ترقی کیسے کی؟ میں تو چاچی کے پیار میں گیا، ان کے گھر چھٹیاں گزارنے گیا تھا، لیکن انہوں نے چاچی کے ساتھ مجھے بھی برباد کر دیا۔ میرا مقدر اچھا تھا کہ پاپا نے اس معاملے کی تحقیق کی۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں رشتے، محبت اور آپسی جذبات کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے اور سب اپنے فائدے کے لیے جیتے ہیں۔